आशिकान रसूल को रबीउल अव्वल का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। एक बड़ा कमाल का आपको वजीफा बताना है कि उलमा फरमाते जो कोई इस महीने की पहली तारीख से लेकर 12वीं तारीख तक रोजाना 1000 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़े, ये बड़ा अफजल है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। और ये जो शख्स दुरूद पाक पढ़कर बावजूद सोए, इंशाअल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ होगा। तो ये महीना तो खूब दुरूद पाक पढ़ने का महीना है, और पहली तारीख से 12 रबीउल अव्वल तक रोजाना ये वाला दुरूद पाक 1000 बार पढ़ लें, खूब बरकतें लूटे। अल्लाह करे इस बार रबीउल अव्वल में हम पर भी करम हो जाए। आला हज़रत कहते हैं कि ए महे नौ, कहते हैं पहली रात के चांद को, बहुत खूबसूरत होता है ना, हिलाल की तरह, क्रिसेंट जिसको कहते हैं। और आसमान जो बहुत पुराना है, बूढ़ा आसमान है, पहली रात का जब चांद होता है ना, तो आसमान बहुत खुश नजर आता है, फूलता है। तो आला हज़रत ने आसमान से इश्क की ज़बान में बात की है कि ठीक है बूढ़े आसमान, तेरे पास पहली रात का चांद है, मगर सुन, हमारा दिल भी नबी पाक के मुबारक अंगूठे के नाखून का शैदाई है। अब ये इश्क वाली बात देखें कि जब पैर के नाखून को जब काटेंगे ना, तो उस नाखून का जो शेप है वो पहली रात के चांद की तरह बन जाएगा। आप तखय्युल देखें, इमेजिनेशन देखें, प्यारे आका के कदमों के मुबारक अंगूठे के नाखून का शैदाई है मेरा दिल, नाखून है नहीं, सिर्फ मोहब्बत करता हूं उससे। तो इतना भी महे नौ पे ना ए चरखे कोहन फूल, ए बूढ़े आसमान इतना मत फूल जा, क्यों? दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका, इतना भी महे नौ पे ना ए चरखे कोहन फूल। जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह तआला फरमाते, एक मर्तबा चांदनी रात थी, कहते चांदनी रात थी, और मैंने उस रात को नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखा। मैं कभी चांद की तरफ देखता, कभी मैं आका अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर की देखता, फिर मैं चांद को देखता, फिर मैं आका को देखता, फिर चांद को देखता, फिर आका को देखता, और वल्लाह मैंने ये जान लिया कि मेरे आका का चेहरा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। ये जो चांद, ये सूरज, ये सब है ना, ये सदका है मेरे आका का। आला हज़रत लिखते हैं, ये जो महरो माँ पे है इतलाक आता नूर का है। इनको जो नूर कहा जाता है ना, महर और माँ को, चांद सूरज को, सुनो, ये जो महरो माँ पे है इतलाक आता नूर का, आका भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं उलमाए दीन और मुफ्तियान शरअ मतीन इस बारे में कि आजकल हमारे माशरे में उमूमन नए आने वाले इस्लामी महीने के बारे में इस तरह का SMS चलता है कि जिसने सबसे पहले किसी को फुला इस्लामी महीने की खुशखबरी दी, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। और इसके बारे में ये लिखा होता है कि ये फरमान रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल ये है, क्या इस तरह करने से जन्नत वाजिब हो जाती है? और इस तरह के SMS करना कैसा है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और वाकई आपको भी हो सकता है इस तरह के मैसेजेस आते हों। आइए इसका जवाब दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से क्या जारी हुआ है, सुनिए। किसी भी इस्लामी महीने के बारे में इस तरह की रिवायत नजर से नहीं गुजरी। किसी भी बात को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उस वक्त तक मंसूब न किया जाए जब तक उस बात का यकीनी तौर पर इल्म न हो, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी बात मंसूब करना हराम है। और हदीस पाक में उस पर जहन्नम की वईद आई है। चुनांचे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। याद रहे, जिस बात के बारे में यकीनी तौर पर मालूम ना हो, सिर्फ अवाम से सुनी हो, तो उसकी तस्दीक करवाए बगैर आगे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हदीस पाक में ऐसे शख्स को झूठा कहा गया। अबू दाऊद शरीफ की हदीस में है, इंसान के झूठा होने को यही काफी है कि हर सुनी सुनाई बात बयान कर दे। लिहाजा ऐसे SMS से बचना
بہت ضروری ہے. حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انطاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بار بہت سے مہمان آ گئے. اچھا، اب جب مہمان آ گئے تو کھانے میں کچھ روٹیاں کم تھی. یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ کسی کے یہاں مہمان بنے تو ضرور بنے، لیکن جس نے بلایا ہو، مہمان کو دعوت دی ہو، اسی کو جانا چاہیے. بعض اوقات ایک کے ساتھ بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں اور اس سے میزبان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اچھا، اب لوگ زیادہ پہنچ گئے، کھانا کم تھا، تو حضرت شیخ ابو الحسن انطاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، دسترخوان لگایا اور اس دسترخوان پر روٹیوں کے ٹکڑے کر کر سجا دیے، رکھ دیے. اس زمانے میں تو لائٹ نہیں ہوتی تھی، چراغ ہوتے تھے. آپ نے وہ چراغ اٹھا کر گل کر دیا، اندھیرا کر دیا. آپ کا جو ذہن میں یہ تھا کہ کھانا تھوڑا ہے تو میں ویسے ہی ہاتھ چلاتا رہوں گا، منہ چلاتا رہوں گا، مہمان کھا لیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا. یہ جذبہ تھا ان کا. اچھا، کمال یہ ہوا کہ جب تھوڑی دیر کے بعد ریئلائز ہوا کہ اب کھانا کھا چکے ہوں گے سارے مہمان، چراغ لایا گیا تو جتنا روٹیوں کے ٹکڑے دسترخوان پر رکھے گئے تھے وہ سارے ویسے کے ویسے ہی موجود تھے. یعنی ایچ اینڈ ایوری بڈی، جتنے لوگ تھے سب نے یہ ذہن بنایا کہ کھانا تھوڑا ہے، بندے زیادہ ہیں، میں رک جاتا ہوں میرا بھائی کھا لے، میں ہاتھ روک لیتا ہوں کسی اور کا پیٹ بھر جائے. تو دسترخوان پر ساری کی ساری روٹی کی ٹکڑیاں ویسے ہی پڑی رہی اور دسترخوان ویسے ہی رہا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ مائنڈ سیٹ تھا ہمارے بزرگوں کا کہ میں پیچھے رہ جاؤں، بھائی آگے بڑھ جائے، مجھے نہ ملے میرے بھائی کو مل جائے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، اسی کو ایثار کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، سیکریفائس. ایثار ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ایثار ہے کیا؟ حدیث پاک سن لیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. لک ایٹ دا ریوارڈ، انعام کتنا بڑا ہے. آپ کو بھی چاہیے، آپ کے بھائی کو بھی چاہیے، کوئی ایسی چیز ہے. اب آپ اپنی خواہش کو روک لیں، دوسرے کو ترجیح دے دیں کہ اس کو مل جائے، اس کا ثواب اللہ کیا دیتا ہے، اسی بخشش فرما دیتا ہے. اچھا، ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے. اور آج کل کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، حالانکہ یہ پرانی بات ہے کہ ایک زمانے میں ایک شہر کے اندر دودھ کی قلت ہو گئی. اناؤنس کیا گیا کہ ایک بڑا سا کنواں ہے، سارے شہر کے لوگ آئیں اور ایک ایک پیالہ دودھ کا اس میں ڈال دیں تو یہ کنواں دودھ سے بھر جائے گا، تو جو شہر میں کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. ایک شخص گیا کنویں کے پاس، آرڈر تھا بادشاہ کا، سب نے جانا ہے، تو وہ بھی پہنچ گیا. سوچنے لگا یار سارے شہر نے دودھ ڈالا ہے، اگر میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا. تو اس نے کیا کیا، اس کنویں میں پانی ڈال دیا. نیت میں فطور تھا، اس نے پانی ڈال دیا. صبح ہوئی، جب اس پردہ ہٹایا گیا اس کنویں کے اوپر سے تو وہ پورا کا پورا کنواں جو تھا وہ پانی سے بھرا ہوا تھا. یعنی ہر شہر کے بندے نے یہی سوچا کہ میرے ایک گلاس پانی سے کیا ہوگا، کسی نے دودھ نہیں ڈالا. ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، ایک سے کیا ہو جائے گا. اور ایک وہ مائنڈ سیٹ تھا کہ میں بھوکا رہ گیا تو کیا حرج ہے میرے بھائی کا پیٹ بھر جائے. ایچ اینڈ ایوری بڈی وہاں بھوکا رہا اور یہاں پورے شہر نے پانی کا گلاس ڈال دیا. میں کس طرف کی سوچ رکھتا ہوں کہ میرا بھلا ہو جائے، سامنے والے کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ میرا ذہن ہے. یہ میرا ذہن یہ ہے کہ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. دوسروں کا جو اچھا سوچتا ہے نا اس کا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. آج جو میرا بیسک ٹاپک ہے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دیکھیں حقوق اللہ کی بہت بات ہم کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، بریلینٹ، بہت اچھی بات ہے. لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیپٹر ہماری لائف میں حقوق العباد کا بھی ہے، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. کیونکہ روایتوں میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کے حقوق پامال کرتا ہے نا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، گناہ کرتا ہے، اگر مرنے سے پہلے وہ سچی توبہ کر لے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اپنے سارے حق اسے معاف فرما دے گا. لیکن اگر کسی نے کسی مسلمان کا دل دکھایا ہے،
کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کسی سے مال دبا لیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، حقوق العباد اس نے ڈسٹرب کیے لوگوں کے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا جب تک اللہ بھی معاف نہیں فرماتا۔ جس سے خیر ہی کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو، نبی پاک فرماتے ہیں، اور فرمایا تمہارا برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ اب غور کریں کہ مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں، مجھ سے لوگ تکلیف میں ہیں۔ دیکھیں ہم کبھی کبھی کہتے ہیں میری بڑی عزت کرتے ہیں لوگ، ایک عزت ہوتی ہے خوف سے، عزت نہیں کریں گے تو پھر اور ذلیل کر دے گا۔ نوکر جو ہمارے ہوتے ہیں، امپلائیز ہوتے ہیں، وہ کیوں عزت کرتے ہیں؟ بھائی نوکری کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ عزت نہیں کریں گے تو سیلری نہیں ملے گی، بونس نہیں ملے گا، لیکن ہمارے جانے کے بعد کیا وہ ہماری عزت پیچھے سے کر رہے ہوتے ہیں؟ عزت وہ ہے جو آپ کے پیچھے بھی کی جائے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی عزت کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ خوف سے کر رہا ہو۔ وقار، عزت اس چیز کا نام ہے کہ ہم اس کے سامنے ہو نہ ہو، بندہ پیچھے سے بھی دل میں عزت رکھے کہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ اب اپنے بارے میں مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ مجھ سے خیر کی امید کی جاتی ہے یا شر کی امید کی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی اہم حدیث پاک، اگر آج یہ آپ سب کو یاد ہو جائے نا، اور آج اس بیان کا سمجھ لیں مین آبجیکٹ یہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ۔ مختصر حدیث ہے لیکن کمال بات فرما دی میرے آقا نے۔ فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب غور کر لیجئے، اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنوں کو تکلیف نہیں دے رہے ہوتے، جو ہمارے اسٹیٹس کا ہوتا ہے، ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے، ان کا تو خیال رکھ لیتے ہیں، مگر عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہے، ہمارے غریب رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے امپلائیز کے ساتھ جس کو ہم نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے، روڈ پہ مل گیا، تھوڑی سی ٹکر لگ گئی، تھوڑا سا ہاتھ لگ گیا، تھوڑا سا بھیڑ میں آ گیا، ہمارے آگے کسی نے گاڑی بڑھا دی، اب ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اس وقت ہم تکلیف دیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مسلمان ہے۔ پورا مطلقاً نبی پاک نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، پھر اب غور کر لیجیے ہم نے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے، کیونکہ آگے یہ بات کدھر جا رہی ہے؟ مجھے تکلیف دی، میرے آقا فرماتے جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ہم اس دنیا میں تکلیف پہنچانے نہیں آئے۔ اگر آج کسی پر ظلم کرتے ہوئے، کسی کو ناراض کرتے ہوئے، کسی کا دل توڑتے ہوئے آپ آگے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر آئیے میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں کہ قیامت کے دن کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آج اگر میں آپ سے بھی سوال کر لوں کہ مفلس کون ہے، آپ کہیں گے جس کے پاس گھر نہیں ہے، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی کچھ ایسا ہی جواب دیا کہ جس کے پاس درہم و دینار سامان نہیں ہوگا وہ مفلس ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، سنو حدیث کا خلاصہ ہے، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا۔ نماز بھی پڑھی ہوگی، بہت سارے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ نمازی ہیں، میں کئیوں کو جانتا ہوں، روزے بھی پورے رکھ رہے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، کئی حج اور کئی عمرے بھی آپ نے کیے ہوں گے۔ سنو، آقا ڈیفائن کر رہے ہیں کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزے بھی لے کر آئے گا، نماز بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا۔ پھر مفلس کیوں ہے بھائی؟ سنیے، مگر حال یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، اس کی اب کیا ہوگا؟ اب اس کی نیکیوں میں سے مظلوم کو نیکیاں دینی جائیں گی، اور پھر کچھ اس مظلوم کو، پھر اس مظلوم کو، پھر جس کے ذمے جو حقوق تھے جب یہ دیتا جائے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوم زیادہ ہوں گے، تو اب مظلوموں کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور پھر اس شخص کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی اس کے اپنے گناہ نہیں ہوں گے، بظاہر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن چونکہ اس نے دل آزاریاں، ظلم اور لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے، قیامت کے دن یہ سب دینا پڑ جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اس بات کو ریئلائز کیجئے۔ اچھا، اب میں چند ایگزامپلز دوں گا، کیونکہ جب بیان اس طرح کرتا ہوں تو بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے یار یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، لیکن میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا،
ہم بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے کہ میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میں تو بڑا اچھا انسان ہوں. تو اب میں چند ایگزامپلز اپنے بیان میں دوں گا، غور سے سنیں گے کہ کیا کہیں اس انداز سے تو میں تکلیف نہیں دیتا. یاد رکھیے، ہمارے معاشرے میں کسی کو گھور کر دیکھا جانا، غصے سے دیکھا جانا، یہ کوئی نارمل سی بات لگتی ہے کہ ٹھیک ہے تو نارمل ہے. سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا. آج گھورتے ہیں، آج یعنی آنکھوں سے بھی تکلیف نہیں پہنچانی، ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے، زبان تو دور کی بات ہے. کسی کو اس نظروں سے نہ دیکھو جس سے وہ سہم جائے، جس سے وہ ڈر جائے، جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار نہیں، آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھو، کئی بار اعلان فرمایا اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو. اگر آپ ایسے کسی کا میں نے اگر دل دکھایا ہے تو آ کر مجھ سے بدلہ لے لو. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفے درست کر رہے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، آپ نے اپنی ڈنڈی سے اپنی عصا مبارک سے کسی صحابی کو تھوڑا سا پیچھے کیا، صف درست نہیں تھی. نبی پاک نے جب اعلان کیا کہ تم میں سے کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو، وہ صحابی کھڑے ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے. آپ نے میرے پیٹ میں چھڑی ماری تھی، میرے پیٹ میں اپنی ڈنڈی سے اپنے عصا سے مجھے پیچھے کیا تھا، مجھے تکلیف ہوئی. صحابہ لرز گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، نبی پاک سے بدلہ لیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ جاؤ مجھ سے بدلہ لے لو. نبی پاک کے قریب پہنچے، کہ حضور جب آپ نے اپنا عصا میرے پیٹ پہ لگایا تھا نا، میرا پیٹ ننگا تھا، میرے پیٹ پہ کرتا نہیں تھا، آپ نے اس وقت کرتا پہنا ہوا ہے، آپ بھی کرتا اوپر کیجئے. صحابہ اور لرز گئے، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. نبی پاک نے اپنا کرتا بھی اوپر کر دیا. تاریخ نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ آقا اپنے غلاموں کو کہہ رہا ہے کہ جس کو مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لو، اور اپنا کرتا اوپر کر دیا. مگر دیکھو اس صحابی کا کمال، دوڑتے ہوئے گئے اور نبی پاک کے جسم سے لپٹ گئے، میرے آقا کے جسم کو چومنے لگے اور کہنے لگے آقا بدلہ نہیں لینا تھا، میری تمنا تھی کہ ایک بار مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے. مجھے پتا ہے کہ میرے جسم نے اگر آپ کے جسم کو چھو لیا تو پھر سے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات. معافی مانگتے تھے یار، میرے آقا اپنے غلاموں سے کہتے تھے مجھ سے بدلہ لے لو، اور میں ہوں کہ آج جس کا جو چاہے بیڑا غرق کر دوں. میرا ملازم ہے نا، کیا کر سکے گا. میرا ذرا سی غلطی کی منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، ذرا سی غلطی کی اس کو کہتا جا نوکری سے تو فارغ ہے. ارے ٹھیک ہے آج آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، مگر میرے آقا کا یہ فرمان یاد رکھنا، من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات چلی ہے کھانے پر عیب نکالنے کی. نہ نکالا کرو عیب، نہ لڑا کرو اپنے گھر والوں سے، صبر کر لیا کرو. ایک بہت گناہگار شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اس کے دوستوں نے اسے خواب میں دیکھا اور کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. لوگ بڑے حیران ہوئے، تو بڑا گناہگار، تیری مغفرت کیسے ہو گئی. کہتا گناہگار تو تھا، ایک بار میری زوجہ نے کھانا بنایا اور کھانے میں نمک بہت زیادہ ڈال دیا، بڑا غصہ آیا، بڑا غصہ آیا کہ ابھی سزا دوں. ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے کوئی شیر ببر بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ہی کھانے میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہوگی تو ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہوں گے، پلیٹ بھی پھینک دیتے ہوں گے. کہتے ہیں میرا بھی بڑا غصہ ہے کہ بدلہ لے لوں، مگر دل ہی دل میں سوچا کہ آج میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے، میں چلا بدلہ لینے. میں صبح سے شام اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی کوتاہیاں کرتا ہوں، کتنی غلطیاں کرتا ہوں، وہ تو مجھ سے کوئی سزا نہیں دیتا، وہ تو مجھے چلائی جا رہا ہے، نبھائی جا رہا ہے. کہتا کچھ نہیں کہا، سنیے گا زبان سے کچھ نہیں کہا، بس میں نے صبر کر لیا اور کھانا کھا لیا، اگنور کر دیا، دیٹس اٹ.
اللہ دلوں کے حال جانتا. اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا, چل آج غلطی کی آئندہ مت کرنا, آئندہ کرو گی تو پھر سزا دوں گا. نہیں, کوئی اترایا نہیں, کوئی جتلایا نہیں, کچھ بھی نہیں, دل ہی دل میں معاف کر دیا. مرنے کے بعد اسے بتایا گیا کہ اس روز تم نے اپنی بیوی کو, میری بندی کو کھانے میں غلطی کرنے پہ جو معاف کیا تھا, تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر دیا. میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں. جا, میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ ہے معافی کی فضیلت, یہ ہے صبر اور یہ ہے نرمی. ہم تکلیف دینے نہیں آئے دنیا میں. خدا را یہ بہت تھوڑی سی لائف ہے, سمجھو میری بات کو. تھوڑے دنوں میں ہم سب نے دنیا سے چلے جانا ہے. جتنا جینا ہے نا, خوشیاں بکھیر کے جیے, پیس اور لو اور محبت دے کر جیو. کیوں تکلیفیں دیتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کہ جن سے ملنے کو جی نہیں چاہتا ہے. بندہ کہ یار ملیں گے نا تو کوئی تنظیم کرنا ہے انہوں نے, کانٹے لگے ہوتے ہیں. ایسا لگا کچھ شخصیات میں کانٹے لگے, ہاتھ ملاؤ تو کانٹا چبو دیتے ہیں. بندہ بولے نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار. اور ایسے لوگوں کا بندہ فون بھی نہیں اٹھاتا. جب فون اٹھاؤں گا تو جناب کم از کم آدھا گھنٹہ انہوں نے بات کرنی ہے اور دنیا بھر کی پچات کرنی ہے. ایسے نہ بنو, لوگوں کے لیے کمفرٹ زون رکھیں. آپ ایسے بن جائیں کہ لوگ آپ سے بات کرنے میں خوش ہوں. ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا ایک پڑوسی یہودی تھا. آپ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے. اس کو بڑی آپ سے جو ہے نا کس کو جیلسی تھی کہ یار یہ مسلمان اتنا بڑا عالم دین میرے برابر میں رہتا ہے. وہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر اپنے گھر کی گندگی پرنالے کے ذریعے روزانہ آپ کے گھر میں پھینکتا. گندگی پرنالا سمجھ گئے نا آپ, جو بارش کے لیے ہوتا ہے, تو روز گندگی پھینکتا. سیدنا مالک بن دینار روز اسے پانی ڈال کے صاف کر لیتے. ایک دن, 2 دن, 4 دن, اس نے کبھی تو لڑائی کریں گے, کبھی تو جھگڑا ہوگا. کئی دن گزر گئے. اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا, کہا میں روز گندگی بھیجتا ہوں, آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں تکلیف تو بڑی ہوتی ہے. آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے کہ غصہ پینے والے اللہ کو محبوب ہیں, میرے اللہ کو معاف کرنے والے پسند ہیں. میں پانی ڈال کے دھو دیتا ہوں اور صبر کر لیتا ہوں. وہ کہتا ہے حضرت اب بعد میں گھر کی گندگی صاف کیجئے گا, میرے دل کی گندگی کو صاف کیجئے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ہمارے اسلاف وہ تھے جن کے پڑوسی غیر مسلم ہوتے تو اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے. ہمارا اخلاق یہ ہے کہ ہمارے مسلمان پڑوسی ہماری وجہ سے پریشان ہیں. آپ خود بتاؤ, میرا اور آپ کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہو, کیا ہمارے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوگا کہ یار اتنے اچھے ہوتے مسلمان؟ وہ تو شاید یہ کہے گا یار مسلمان ایسے ہوتے, اسلام ایسا مذہب ہے. خود سوچئے. یہ میں آپ کو وہ تمام چیزوں کو شارٹلی ہائی لائٹ کرتا جا رہا ہوں کہ ہم کدھر غلطیاں کر جاتے ہیں. اچھا, ایک اور بڑا برا انداز, یہ دوست نوجوان بیٹھے ہیں, مذاق کرنا. دیکھیے مذاق ایک شریعت کی باؤنڈری ہے. پہلے ایک طریقہ سن لیجئے, بڑی خوبصورت بات ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں, ایسی بات جس سے اپنا اور سننے والے کا دل خوش ہو جائے مزاح ہے, اور جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے, جیسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں, یہ سخریہ ہے. مزاح اچھی چیز ہے اور سخریہ بری بات ہے. مزاح ٹھیک ہے کہ سب خوش ہو جائیں, میں بھی خوش ہو جاؤں, آپ بھی خوش ہو جائیں, کوئی مسکرانے والی بات کر لے, یہ ٹھیک ہے. لیکن مذاق میں کسی کا دل دکھا دینا, بڑے عجیب طریقے ہیں. کسی کا موبائل چھپا لیں گے, کسی کی گاڑی کی چابی چھپا لیں گے, وہ بےچارا پریشان ہو رہا ہے. کسی کو جناب اپریل فول جو آج کل چلا ہے, کئی لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو گئے. یار تمہارا بیٹا ہاسپٹل میں جلدی پہنچو, جلدی گاڑی چلا کے وہ پہنچا, بیٹا تو ہاسپٹل میں نہیں تھا, باپ ہاسپٹل میں پہنچ گیا. ان کے مذاق کے چکر میں فون میں رات کو اٹھا دینا, کسی کو رات کو ڈرا دینا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ مذاق بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اتنی دل خراش جس کو کہیں, اتنی ڈرانے والی روایت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, شعب الایمان کی حدیث ہے, بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. وہ تمام میرے نوجوان جو آج کہتے ہیں یار آج بڑی تفریح ہوئی, فلاں کو بڑا تنگ کیا, وہ تو رونے لگ گیا, آخر میں معافی مانگ کر گیا. سنو, تکلیف والا مذاق آپ نہیں کر سکتے. قیامت کے دن مذاق اڑانے والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, اسے بلایا جائے گا, آؤ قریب آؤ. جب وہ آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. اسی طرح کئی بار اس کو بلایا جائے گا کہ آؤ جنت میں,
وہ جنت کے قریب آئے گا، دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر دروازہ کھول کر بلایا جائے گا، آؤ آؤ قریب آؤ، مگر وہ اتنا مایوس ہو گیا ہوگا کہ لگتا ہے پھر جاؤں گا تو دروازہ بند ہو جائے گا، اس لیے وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا۔ گویا جو دنیا میں لوگوں کو ستائے گا، قیامت کے دن اس کو اس طرح بتایا جائے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جو مذاق کرتے تھے آج جنت کی طرف بلا کر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ انداز نہ رکھیں، تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یار سامنے والا بھی ہنستا ہے جب میں اس کو موٹو بولتا ہوں، جب میں اس کو چھوٹو بولتا ہوں، جب کالو بولتا ہوں، جب اس کو کہتا ہوں تو لنگڑا ہے، تو اچھا توتلانا ہے بیچارہ جو توتلاتا ہے، جس کی آواز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس کے سامنے اسی کی زبان میں بات کرتے ہیں اور سارے دوست ہنستے ہیں، اور وہ بھی بیچارہ خسیانی ہنسی ہنستا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کو برا نہیں لگتا نا، پوچھو اس سے، دل میں رو رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں بھی صحیح بولتا تو آج دوست مذاق تو نہ اڑاتے۔ ارے اس کا رنگ کالا ہے، تمہارا گورا ہے، اللہ نے بنایا اسے، اس کا قد چھوٹا ہے، رب نے بنایا، تمہیں اللہ نے اچھا بنایا، اس پہ اترانا نہیں، اس پہ غرور کرنا نہیں۔ آج کسی کا دل دکھا رہے ہو، ایسا نہ ہو تو نعمتیں تمہیں رب نے دی ہیں تم سے بھی واپس چھین لے گا۔ تو کبھی بھی اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ بھی ایک انداز ہے لوگوں کا دل دکھانے کا اور تکلیف پہنچانے کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آخر میں صدقہ و خیرات میں بھی کیا تکلیف پہنچاتے ہیں، کتنی عجیب بات۔ اصل میں دیکھیے شیطان جو ہے نا وہ اتنا ملعون ہے، ہمیں نیکی نہیں کرنے دیتا، اور نیکی کر لے تو چاہتا ہے یار اس کی نیکی ڈیمیج ہو جائے کسی طرح، یہ نیکی تو کر گیا اس کا نقصان ہو جائے۔ اب کیا کرواتا ہے، احسان جتواتا ہے۔ کسی غریب کی شادی کروا دی ہم نے، کسی کو علاج کروا دیا، کسی کی ماں بیمار تھی تو اس کو علاج کرا دیا، کسی کا قرضہ تھا قرضہ اتار دیا۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ، ہاں بھائی یاد ہے نا تیرا علاج میں نے کرایا تھا، وہ دن یاد ہے تیری بہن کی شادی کروائی تھی، نوکری نہیں تھی تیرے پاس، نوکری میں نے دلائی تھی، بھول تو نہیں گیا نا، آج ماشاءاللہ اتنا بڑا کاروباری ہو گیا، پہلا قرضہ مجھے سے لینے آیا تھا۔ اب وہ بندہ شرم سے پانی پانی ہو جائے کہ یار کاش اس سے نہ ہی لیتا تو اچھا تھا، یہ جب دیکھو ملتا ہے مجھے ذلیل کرتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت ہماری تربیت فرمائی۔ قرآن کہتا ہے اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ جو جتاتا ہے نا اپنا احسان، اس کا صدقہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ آپ صدقہ دے، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، جتلانا کس چیز کا، صدقے کا بدلہ تو مجھے اللہ سے لینا تھا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری امی حضور ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا، یہ جب کسی کو صدقہ دینا ہوتا نا تو اپنے خادم کو بھیجتی، کہتی جا کے صدقہ دے آؤ، اگر وہ کوئی دعا دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے لے آنا۔ وہ مثال کے طور پہ آ کر بتاتا کہ بی بی جان انہوں نے آپ کو 4 یہ والی دعائیں دی ہیں، تو آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی 4 دعائیں اس کے لیے کرتی، اس فقیر کے لیے، اور فرماتی دعا کے بدلے دعا ہو گئی، صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے۔ وہ دعا بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہم کسی کو مدد کریں تو یہ دعا کرے۔ ہم کیا کہتے ہیں، یار بابا میرے لیے ذرا خاص دعا کرنا، میرا کام اٹکا ہوا ہے۔ اٹ مینز کہ میں نے جو دیا ہے مجھے اس کے بدلے تم سے کچھ چاہیے۔ ایک تو احسان جتانا وہ تو بہت ہی برا، وہ تو باطل کر دیتا ہے، مگر پیوریفیکیشن یہ ہے، صدقے کا کمال یہ ہے کہ آپ کسی کو صدقہ دیں، کسی کی مدد کریں، اس کے بعد یہ امید نہ رکھیں کہ اس سے مجھے کچھ ملے گا۔ ارے میں نے دیا رب کے لیے ہے، میں رب سے اس کا انعام چاہتا ہوں۔ میٹھے اسلامی بھائیو، اس کا اصل کانسیپٹ پتہ ہے کیا، غلطی کیوں کر جاتے ہیں ہم؟ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ دی ہے، میں نے صدقہ دیا ہے تو یہ میرا احسان ہے، جبھی تو آپ اس سے کچھ بیک چاہتے ہیں نا، اس کا کچھ بدلہ چاہتے ہیں۔ یہ غلطی ہے۔ علماء کہتے ہیں، امام غزالی کمال بات لکھتے ہیں، احیاء العلوم میں آپ لکھتے ہیں، صدقہ دینے والے کا احسان نہیں ہے، یہ صدقہ لینے والے کا، زکوٰۃ لینے والے کا تم پر احسان ہے کہ تمہارا میل لے گیا، تمہارا برڈن دور کر گیا، تمہیں ایک فریضے کی ادائیگی میں اس نے مدد کی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میں صدقہ دوں، خیرات دوں اور اس کا شکریہ بھی ادا کروں کہ بڑی مہربانی آپ مجھ سے، میرا فریضہ آپ نے ادا کر دیا۔